फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ामात कितने थे? चारों इल्ज़ामात उनके खिलाफ साबित हुए हैं और इन्हीं पे उनको 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो सज़ा है वो सज़ा मौत। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा देना हम सब के सामने है। फैज़ हमीद साहब को भी सज़ा हुई है, उसका अमल दरामद कैसे होता है ये हम फ्यूचर में देखेंगे। जो फैज़ हमीद की सज़ा सुनाई गई है, चैलेंज किया जा सकता है इस सज़ा को? सज़ा आज के दिन से स्टार्ट होगी उनकी। फैज़ हमीद के पास 30 दिन का वक्त है। इसको चैलेंज किया जा सकता है थ्रू आर्मी चीफ। थ्रू नहीं, बिफोर आर्मी चीफ। अगर आपने इस मुल्क से ला कानूनियत का खात्मा करना है और आपने रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना है इस मुल्क में, सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होगा। फिर मेरा कुत्ता भी कुत्ता होगा और आपका कुत्ता भी कुत्ता होगा। क्या वाकई मुदाखलत एस्टेब्लिशमेंट की होती है सियासत में? जो भी उसमें शामिल है। क्यों डर क्यों रहे हैं? जिंदगी बहुत प्यारी है। 9 मई में भी बाकायदा तौर पर फैज़ हमीद इन्वॉल्व थे। क्या वो मदाखलत सिर्फ इमरान खान को हुकूमत में लाने के लिए थी? को लॉन्च किया गया था खुसूसन मुस्लिम लीग नून को डैमेज करने के लिए। यहाँ हर बंदा कहीं ना कहीं से किसी न किसी पैराशूट से लॉन्च हुआ है। डीजी ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो एक ज़हनी माजूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। एहतसाब का जितना अमल जारी है ये सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जिनसे नून लीग ये समझती है कि हम कभी ना कभी डैमेज हो गए। आप ये क्लेम कर रहे हैं ये सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है? मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा है जितने लोग भी ये प्रोजेक्ट इमरान को लाने वाले हैं उन तमाम के खिलाफ सजाएं। नवाज शरीफ कौन है? जो बानी PTI हैं इमरान खान, क्या उनके खिलाफ भी कोई बहुत बड़ा फैसला आएगा? कि जब ये सेटअप चेंज होगा तो ये 26वीं और 27वीं यानी तरमीम भी रिवर्स होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आज का ये खुसूसी पॉडकास्ट आज के तारीख़ी फ़ैसले के हवाले से है जिसमें साबिक DG ISI के ख़िलाफ़ जो है आज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जानिब से एक फ़ैसला सुनाया जाता है जिसमें 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। बड़े हसास मामला है ये, अभी सोशल मीडिया की ज़ीनत बन चुका है। ये एक तारीख़ी फ़ैसला है जिसमें ख़ुद एहतसाबी के अमल को जो है वो तरजीह दी गई है। लोगों के ज़हनों में बेशुमार सवालात मौजूद थे। हमने कोशिश की है कि आज तमाम तर सवालात को जो आवाम के लिए समझने के लिए ज़रूरी हैं उन तमाम तर सवालात को कानूनी नुक्ते नज़र से जो है वो सारी चीज़ें देखें। इसी हवाले से आज हमारे जो गेस्ट हैं वो सीनियर कानूनदान हैं, कानून पढ़ाते भी हैं यानी कि लॉ के प्रोफेसर भी हैं। AD डार साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। सर आज का जो फ़ैसला है, तारीख़ी फ़ैसला, ख़ुद एहतसाबी का अमल, सबसे पहले ये बताएं कि क्या तारीख़ में इस तरह के केसेस का कोई हवाला मिलता है कि साबिक DG ISI उनके ख़िलाफ़ सज़ा? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ये कोई पहला फ़ैसला नहीं है जिसमें दुनिया में या इवन पाकिस्तान में किसी फ़ौजी मुलाज़म को या फ़ौजी अफसर को सज़ा दी गई हो। ठीक। इससे पहले भी अफसरान को कानून शिकनी पर और आइन शिकनी पर चंद सज़ाएं देने की मिसालें मौजूद हैं जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा देना हम सब के सामने है। ठीक, लेकिन वो सज़ा दी गई थी लेकिन चूँकि मुल्क में नहीं मौजूद थे जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि सज़ा देना और सज़ा पे अमल दरामद करवाना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक। आज के दिन तक फैज़ हमीद साहब को भी सज़ा हुई है, उसका अमल दरामद कैसे होता है ये हम फ्यूचर में देखेंगे। तो आपका जो सवाल है कि इस तरह की सज़ाएं पहले कुछ लोगों को हुई या नहीं हुई, तो बिल्कुल हुई हैं। कई अफसरान जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल हुआ, कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हुई, सज़ाएं हुई, कुछ ने सज़ाओं पे अमल दरामद भी किया गया और कुछ जो परवेज़ मुशर्रफ जैसे साहिब इख्तियार या कानून से बड़े लोग थे उन पे अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। हाउएवर सज़ाएं सुनाई ज़रूर गई और इस मुल्क में फ़ौजी अफसर को सज़ा सुनाना ये भी एक खुश बात है, खुश आइन बात है कि कम अज़ कम हम ये कहने जोगे हो गए कि अब ये लोग भी कानून के ताबे आने लग गए। सही। क्या लगता है हमने देखा कुछ अर्सा पहले, ज़्यादा माजी में नहीं जाते, चंद साल कबल की अगर बात करें
تو کہیں نہ کہیں جو ہمارے فوجی ادارے ہیں یا پھر ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی خود اعتمادی تھی، اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان جو ہے اٹھایا گیا تھا کہ اتنا اعتماد نہیں کیا جا رہا تھا۔ ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ کمپینز چلائی گئی تھی فوجیوں کے حوالے سے، خصوصاً اگر میں بات کروں تو اس طرح کا فیصلہ کیا لگتا ہے یعنی کہ اعتماد کا مورال جو ہے وہ واپس بلند کر دے گا عوام کے دلوں میں؟ ایک تو اس ملک میں کوئی ایسا محب وطن پاکستانی نہیں ہے جو فوج سے، فوج کے شہداء سے، فوج کے جوانوں سے کسی بھی قسم کی نفرت یا کوئی اِل ول رکھتا ہو۔ ہاں، جو لوگ بھی فوج پہ تنقید کرتے ہیں وہ فوج پہ نہیں کرتے، وہ صرف چند لوگوں پہ کرتے ہیں۔ اگر تنقید ہوتی ہے تو وہ ایوب خان پہ ہوتی ہے، وہ یحییٰ خان پہ ہوتی ہے، وہ جنرل ٹکا خان پہ ہوتی ہے، وہ پرویز مشرف پہ ہوتی ہے، یا اس جیسے وہ تمام لوگ جو موجودہ یا ماضی کے صاحبان اقتدار اور صاحبان اختیار تھے، جو قانون میں مداخلت کرتے تھے، جو جمہوریت میں مداخلت کرتے تھے، جو انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس میں مداخلت کرتے تھے، ان پہ تنقید ہوتی رہی ہے، ان پہ ہوتی رہے گی اور ان پہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں، فوج پہ تنقید کا کوئی جواز نہیں بنتا ایز این انسٹیٹیوشن۔ یہ جو ملٹری کورٹ کا ٹرائل ہوتا ہے، یہ ٹرائل کا پروسیجر کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک تو ہے روٹین کی جو ہماری عدالتیں ہیں، سیشن کورٹ ہے، مجسٹریل کورٹس ہیں، وہاں پہ ٹرائل ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ہائی کورٹ میں ٹرائل ہو جاتا ہے، اور ایک فوجی ٹرائل ہے، اور ایک فوجی ٹرائل کے ساتھ بھی کورٹ مارشل کا ٹرائل ہے۔ ٹھیک ہے، جو کورٹ مارشل ہے، یعنی کہ فوجی ٹرائل اور کورٹ مارشل یہ یہ دو الگ الگ چیزیں چیزیں ہیں۔ ہیں۔ دیکھیں جیسے ملٹری کورٹس ہیں جہاں جی، پہ 9 مئی والے لوگوں کا جو ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے، جہاں پہ اور جرائم کرنے والوں کا ٹرائل ہو رہا ہے، وہ اور ہے۔ کورٹ مارشل ہونا کسی بندے کا وہ اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، کورٹ مارشل میں ایک باقاعدہ پروسیس موجود ہے، ایک پورا ڈائریکٹوریٹ ہے فوج کے اندر جیک کے نام سے جو کام کرتا ہے، اور ایک باڈی بنی ہوئی ہے کہ کیسے؟ کوئی بھی آدمی جی، جو کسی ملٹری لا کی وائلیشن کرتا ہے اور وہ وائلیشن ملٹری کرائم کے زمرے میں آتی ہے تو اس کا ٹرائل وہاں پہ فیلڈ مارشل کے پاس ہوگا۔ وہاں ٹھیک، کورٹ بنی ہوئی ہے، نئی بھی کورٹس بنتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم۔ وہاں پہ اس ملزم کو پکڑ کے پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک پراسیکیوٹر فوج کے اندر سے ہی اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، اور ایک ڈیفنس کونسل بھی وہیں سے اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جیسے ہم روٹین کی عدالتوں میں اسٹیٹ ڈیفنس کونسل دیتے ہیں، ہاں، اسی طرح ہی وہاں پہ بھی اسٹیٹ ڈیفنس کونسل دے دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ملزم کو کونسل آف چوائس دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے جو وکیل بھی کرنا چاہے اس کو انگیج کر لے اور وہ اس کا آ کے ڈیفنس کرے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، فیض حمید کے کیس میں جی، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جب یہ ریکارڈ باہر آئے گا کہ کیا اسے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل دیا گیا ٹھیک ہے، فیلڈ مارشل کی طرف سے۔ ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں، وہ جی، اس کیس کے حوالے سے صرف یعنی کہ فیلڈ کورٹ مارشل فیلڈ جو ہے کورٹ مارشل کی وہ جو سیپریٹ ہے؟ پروسیڈنگز ہیں وہ سیپریٹ ہیں، اور وہ بالکل ایک قانون کا پروسیس وہاں موجود ہے کہ وہاں کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا بتائیں؟ نمبر 1 ملزم کو وہاں پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 ملزم کو جو اس کے اوپر الزامات ہیں، جو ہاں، فرد جرم ہے، وہ صحیح، اسے دی جائے گی، اسے پڑھائی جائے گی، اسے سمجھائی جائے گی۔ ٹھیک، اس کے بعد تمام گواہان اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، عدالت میں وہ ریکارڈ کیے جائیں گے، اور یہ ان کو دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا۔ ٹھیک پھر ہے، اس کو یعنی اس جو عدالت کا ملزم ہے اس کو حق دیا جائے گا کہ وہ جرا کر لے خود، یا اپنی مرضی کے وکیل سے ان کے اوپر جرا کر لے۔ یہ سارا پروسیس مکمل ہونے کے بعد، اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد، پھر سزا یا جزا یا بریت کا فیصلہ ٹھیک، آتا ہوتا ہے۔ اب آ جائیں فیض حمید کیس کے اوپر۔ جی، فیض حمید کے اوپر الزامات کتنے تھے اور قانون کے مطابق ان الزامات کی سزا کیا ہے؟ پہلے تو فیض حمید پہ الزامات ہاں، بے شمار ہیں، اچھا، ان گنت ہیں۔ اچھا، ان کے کارنامے، ان کے محبت نامے، جو بھی آپ نام دے لیں، وہ تو اس ملک میں جو گل انہوں نے کھلائے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ہاں، یہاں جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں اسے سزا دی گئی ہے، اس میں اس کے خلاف 4 الزامات تھے۔ ٹھیک ہے، فیض حمید کے اوپر پہلا الزام
سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا ہے. دوسرا الزام آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے. تیسرا الزام اس پہ اختیارات اور سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال ہے. اور چوتھا اس نے کچھ افراد کو غیر قانونی طور پر نقصان پہنچانے کی بات کی، جس میں شاید کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ سے بینیفٹ لینے اور لوگوں سے بھتہ وغیرہ لینے کی بات ہوگی. بالکل، وہ تو یہ سامنے بھی 4 چیزیں آئی ہوئی ہیں. الزامات اس کیس میں اس کے خلاف تھے اور یہ چاروں الزامات ان کے خلاف ثابت ہوئے ہیں اور انہی پہ ان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی ہے. میرے خیال میں یہ سزا شاید تھوڑی دی گئی ہے. افیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے. اب ہم یہ اس چیز کو بھی الیبوریٹ کرتے ہیں. آپ نے بولا کہ 4 فیض حمید کے کیس میں 4 الزامات ہیں جو میں نے ون بائی ون بتا دیے. اب جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اس کے اوپر کون سا آفینس لگتا ہے، اس کی سزا کیا ہے قانون کے مطابق، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے اوپر کون سا آفینس لگتا ہے، کیا اس کے اوپر اس کی سزا کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ظاہر سی بات ہے 4 ان کے اوپر الزامات ہیں، ان چاروں کا سٹیپ بائی سٹیپ آپ بتائیں. دیکھیں ایسے اقدامات موجود ہیں جس میں ایک کام کرنے پہ ملٹیپل اوفینسز جو ہیں وہ میک آؤٹ ہوتے ہیں اور ملٹیپل اوفینسز کے ذریعے اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہوتا ہے. چونکہ فیض حمید کا کیس کورٹ مارشل کا کیس تھا، انہوں نے ابھی تک خود ڈسکلوز نہیں کیا، اس فیصلے کو پبلکلی سامنے نہیں آیا. جو آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز دی ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے کون سے سیکشن کے تحت اس کو چارج کیا گیا ہے، یا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے جو اپنا آرمی ایکٹ ہے اس کی کون سی سیکشن کی وائلیشن کی ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے. بات ہے جب ہمیں یہ علم ہے کہ جن قوانین کے تحت، یعنی آرمی ایکٹ کے تحت اسے ٹرائی کیا گیا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسے ٹرائی کیا گیا، ان قوانین میں سزائے موت کی سزا بھی موجود ہے. ہاؤ ایور فیض حمید صاحب کو 14 سال کی قید کی سزائے موت کی سزا ان قوانین میں موجود ہے. فیض حمید صاحب کو ہوئی یا نہیں ہوئی ہے وہ ایک الگ بات ہے، ان کو 14 سال قید بامشقت ہوئی ہے. اچھا، چونکہ ہمارے پاکستان میں آپ نے جس طرح پہلے ہی بتایا ہے کہ ایک بڑی چیز کامن ہے، سزا ہو جانا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا. کیا لگتا ہے ایک جو فیض حمید کی سزا سنائی گئی ہے، پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، کب سے ہوگی؟ سیکنڈلی، کیا وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی فیصلہ جب خلاف آتا ہے، کورٹس بنی ہوئی ہیں، تو کیا یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس سزا کو؟ سزا آج کے دن سے سٹارٹ ہوگی ان کی. اچھا، 11 دسمبر 2025 سے، ٹھیک ہے، آج کے دن سے. ٹھیک ہے. عام عدالت میں یہ اصول ہے کہ اگر لاہور کی ایک عدالت نے ملزم کو سزا دی ہے تو وہ اسی وقت اس کو وہاں سے جو قریبی کنسرن جیل ہوگی وہاں پہ بھیج دے گا. ٹھیک ہو گیا. لاہور میں ہے تو یا کوٹ لکھپت میں بھیج دے گا یا سینٹرل جیل میں بھیج دے گا. یعنی کہ آج سے ہی سٹارٹ ہوگی. جس ضلع کی جیل ہے، جس ضلع کی عدالت ہے، اس ضلع کی جیل میں بھجوا دیا جائے گا. کیونکہ اس وقت تک یہ نہیں بتایا گیا کہ فیض حمید کا ٹرائل کہاں پہ ہوا ہے. لاہور میں رکھ کر کیا گیا ہے، اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں رکھ کر کیا گیا ہے، کہاں پہ کیا گیا ہے. ہاں، جہاں ان کا ٹرائل ہوا ہے وہاں کی جو بھی متعلقہ سول جیل ہے، اچھا، ان کو بھی آج کے قانون کے مطابق وہیں بھیجا جائے گا، یا پھر کسی اور جگہ کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا جائے گا. ہاں، اسلام آباد میں کل سے ایک خبر گردش کر رہی ہے جو کل گزر گیا ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ ہائی پروفائل کنوکٹس کو رکھنے کے لیے کوئی الگ سے میکانزم، کوئی الگ سے ایسی اسپیشل پلیس جو ہے وہ بنا رہی ہے کہ جہاں پہ ان کو رکھا جائے اور سیکیورٹی تھریٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی کم ہوں اور باقی قیدی اور باقی سوسائٹی سے آئسولیٹ کر کے ان کو رکھا جائے. اب فیض حمید صاحب کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک عام قیدی کی طرح کسی سول پریزن میں بھیجا جاتا ہے یا ان کے لیے کوئی خاص بندوبست کیا جاتا ہے. فیض حمید کے پاس 30 دن کا وقت ہے کہ وہ آج سے within 30 days اس فیصلے کو چیف آف آرمی سٹاف کے پاس چیلنج کر سکتے ہیں. اچھا، وہ اس کا فورم آف اپیل ہے، یعنی کہ آرمی چیف کے پاس اپیل فائل کر سکتے ہیں within 30 days.
اس کا فیصلہ آنے کے بعد فیض حمید ان دونوں فیصلوں کو اگر وہ ان سے اگریوڈ ہیں تو وہ کسی بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، فیکچول گراؤنڈز پہ نہیں، لیگل گراؤنڈ پہ۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے، اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو observe نہیں کیا گیا، خاص طور پہ آرٹیکل 10A کے تحت اس کو رائٹ آف فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اگر یہ فیصلہ کورم نان جوڈس ہے، اگر اس میں اور اللیگیلٹی مٹیریل اللیگیلٹیز ہیں جو 3 سے 4 گراؤنڈز بامشکل بنتی ہیں، تو ان کی بنیاد پہ یہ اس کو کسی بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے۔ آفٹر دی ڈیسیجن آف دیٹ ہائی کورٹ یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے مطابق قانون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے، اس کو اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو 30 دن کا وقت ہے جی، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تھرو آرمی چیف، تھرو نہیں، بیفور آرمی چیف۔ اچھا، یہ آپ اپیل لکھیں گے، ہاں، آرمی چیف صاحب کے پاس لے کے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، وہ اس پہ خود سنیں گے یا کسی سے سنوا لیں، وہ اس پہ فیصلہ کریں گے، ہوں، اور آرمی چیف کے فیصلے کے بعد ٹھیک ہو گیا، اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ سزا اپ ٹو سپریم کورٹ اپ ہیلڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک سزا ہے، تو پھر صدر کے پاس رحم کی اپیل والا بھی آپشن تو موجود ہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، یعنی کہ ہم اگر اس کیس کے حوالے سے بات کریں تو فیض حمید کے پاس پہلا جو آپشن بچتا ہے وہ ہے آرمی چیف کے پاس جائے، ایگزیکٹلی، لیکن اگر آرمی چیف جو ہے وہ کہ وہ سن بھی لیتے سزا دے ہیں، دیتا ہے، سزا دے دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ادھر سے سزا آ جاتی ہے، پھر وہ جائیں گے جی ہائی کورٹ میں، ایگزیکٹلی کسی بھی ہائی ہائی کورٹ میں۔ کورٹ، کسی بھی ہائی کورٹ میں، جی، جب وہ ہائی کورٹ سے سزا یا ان کو اگر کوئی ریلیکس اوبیسلی یا اگر ریلیف سزا ملتا ہے، ہوگی تو پھر ہی اوپر جائیں گے، ہاں ریلیف ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں تو پھر وہ چلے جائیں گے سپریم کورٹ کورٹ آف میں۔ پاکستان میں۔ ایگزیکٹلی، سپریم کورٹ بھی اگر ان کو سزا دے دیتی ہے تو پھر وہ جائیں گے صدر صاحب کے پاس، رحم کی اپیل لے کر۔ تو کہ یہ تمام رحم کی فورمز اپیل، یعنی کہ مجھ ہو سے سکتی غلطی ہے، ہوئی، میں معذرت کرتا ہوں، مجھے یہ وہ، معاف کر دیا جائے۔ اچھا، یہ تمام فورمز ابھی ان کے پاس اویلیبل ہیں، اور یہ 1 بائی 1 سارے ایکسپلور کریں گے آبویسلی۔ جب وقت آتا جائے گا یہ فورم ایکسپلور ہوتے جائیں گے اور ان کے فیصلے بھی آپ دیکھیں گے کہ آتے جائیں گے۔ اچھا، یہ چونکہ فیصلوں کی بات کی نا، میرے نا کانٹیکٹ میں کچھ مخصوص دوست ہیں تو انہوں نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، کہتے جی الحمدللہ 2 ڈاؤن 1 لیفٹ اینڈ ہز نیم از ثاقب نثار۔ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے پروسیجر بتایا ہے، اپنا خود احتسابی کا عمل تو فوج نے کر لیا کہ ہم نے خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ امپلیمنٹ کر لیا، اب آگے ان کے پاس پیرامیٹرز ہیں، وہ جائیں گے آرمی چیف کے پاس، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان، بے شمار فورمز موجود ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ تمام ان عناصر کو سامنے لے کر آیا جا رہا ہے کہ جو کہ مخصوص جماعت جس کو پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں، جو کہ اس کے سپورٹیو تھے اور اس کے حق میں جو ہے وہ نعرے بلند کرتے تھے اور ان کے حق میں فیصلے اور حق میں ساری چیزیں کرتے تھے؟ اگر آپ نے اس ملک سے لا قانونیت کا خاتمہ کرنا ہے، مس یوز آف پاور اینڈ مس یوز آف اتھارٹی کا خاتمہ کرنا ہے، اور آپ نے رول آف لا کو مینٹین کرنا ہے اس ملک میں، تو پھر سلیکٹیو جسٹس نہیں ہوگا، پھر پک اینڈ چوز نہیں ہوگا، پھر یہاں کوئی ٹامی نہیں ہوگا، پھر میرا کتا بھی کتا ہوگا اور آپ کا کتا بھی کتا ہوگا، پھر اکراس دا بورڈ آپ کو صفایا کرنا ہوگا، پھر اس اکراس دا بورڈ میں پاکستان تحریک انصاف کو فیور دینے والا کوئی جرنل یا جج ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کو فیور کرنے والا کوئی جرنل یا جج ہو، پیپلز پارٹی کو فیور کرنے والا کوئی جرنل یا جج ہو، یا کسی بھی شخص کو ماورائے آئین اور ماورائے قانون فیور کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، تو پھر اسے آپ کو ہیلڈ کرنا ہوگا، اسے آپ کو فکس کرنا ہوگا، تو پھر یہ ملک ترقی کرے گا۔ سلیکٹیو جسٹس سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے نزدیک ثاقب نثار نے ماورائے آئین اقدامات کیے ہیں تو بالکل اسے بھی رسپانسیبل ہونا چاہیے۔ ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی بھی، کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی معاملات میں سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا
وہ جی بہت زیادہ عمل دخل ہے. اب جن کا عمل دخل تھا ان کو سزا سنا دی گئی, اپنی طرف سے وہ کلیئر ہو گئے. کیا لگتا ہے کہ واقعی ہماری سوسائٹی میں جس طرح پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ واضح ہے اور بہت زیادہ ہے؟ یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ہے یا نہیں ہے. اچھا, یہ اوپن سیکرٹ ہے؟ جی اوپن سیکرٹ ہے. اچھا, ہمیں آج تک جو مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا, ہاں, کیا ہم اس میں سے جنرل ایوب خان کو نکال سکے؟ نہیں. کیا وہ سیاست میں مداخلت نہیں کی؟ پورے ایک آئین کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور دوسرا آئین اپنی مرضی کا آ کے دے دیا, جس کے بارے میں کسی صاحب بصیرت نے کہا تھا کہ 1962 کا آئین فیصل آباد کا وہ گھنٹہ گھر ہے کہ آپ جس بھی بازار سے یعنی جس بھی سیکشن سے داخل ہوں آپ کو آگے ایوب خان کرا نظر آئے گا. آپ وہاں سے آئے. جنرل یحییٰ خان کی مداخلت کیا کوئی چھپی ہوئی ہے؟ ملک 2 حصے میں کر دیا. ضیاء الحق صاحب اور ان کی اسلامائزیشن کیا اس ملک کی تاریخ سے کوئی بہت بڑا سیکرٹ ہے کہ ان کی سیاسی مداخلت نہیں تھی؟ کیا بھٹو کو پھانسی جو ہے وہ کوئی جنات یا فرشتے آ کے دے گئے تھے, انہوں نے دی تھی؟ کیا نواز شریف کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اٹھا کے جیل میں پھینکنا مشرف کا کوئی بہت خفیہ کارنامہ ہے؟ کیا کارگل جیسی وار میں حصہ لینا یہ کوئی خفیہ کام ہے؟ یا ایون اس کے بعد فیض حمید یا آگے اب میرے پر جلنے شروع ہو گئے ہیں, جو بھی اس میں شامل ہے, فیض حمید سے آگے بولیں, جو بھی اس میں شامل ہے, کیوں ڈر کیوں رہے ہیں؟ زندگی بہت پیاری ہے. اور یہی آپ کے سوال کا جواب ہے, یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آپ کہاں جائیں گے اس ملک میں. نہیں سوال, میں اور آپ یہاں بیٹھ کر نام نہیں لے سکتے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں تو لے رہا ہوں, نہیں ہے. نہیں میرا تو آپ سے معصومانہ سا سوال ہے, کیا واقعی مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے سیاست میں اور بہت زیادہ ہوتی ہے؟ آج کے دن تک تو ہو رہی ہے. نہیں, یہ جو فیصلہ آیا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ اس لیے سنایا گیا ہے کہ کلیئر کٹ ہو جائے جی کہ فوجی مداخلت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی اتنی سیاست میں مداخلت نہیں ہے, جو اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی کوئی خفیہ ادارہ یا فوج جو ہے یا فوجی آفیسر جو ہے سلیکٹیو کے نام, جن میں فیض حمید کا ظاہر سی بات ہے ہر شخص جو ہے وہ نام لے رہا ہے, جو بھی سیاست کے اندر یعنی کہ استعمال ہوگا یا سیاست میں اپنی مداخلت کرے گا اس کا فیلڈ کورٹ مارشل ہوگا, اس کا فیلڈ جرنل کورٹ مارشل ہوگا. قانون تو یہ کہتا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جس طرح ہم آج پی ٹی آئی پہ ایک الزام لگاتے ہیں نا کہ جو جرنل ان کو سپورٹ کرے وہ تو اچھا, اور جو ان کو سپورٹ نہ کرے وہ غدار اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم آج یہ کہتے ہیں کہ وہ جج اور وہ جرنل جنہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا ان کا تو آپ فیلڈ جرنل کورٹ مارشل کریں, اور جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کو آپ کچھ نہ کہیں. سپورٹ ہوتی ہے؟ بالکل کیا لگتا ہے کتنی ہوتی ہے, کس لیول پہ ہوتی ہے؟ میکسیمم نہیں, یہ آج بلکہ ریسنٹلی ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ اڈیالہ جیل کے اندر سے ایک باقاعدہ پیغام آیا کہ فوج کے حوالے سے جو بھی کوئی فیصلہ آئے, جو بھی چیز آئے, کوئی اس کو فوج کے خلاف یا کوئی بھی ایسی بات نہ کرے. مجھے اس بات کا علم یعنی کہ نہیں ہے. ایک گردش کر رہی ہے, کیا سرائیاں ہیں کہ اڈیالہ جیل سے ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اب فوج کے خلاف کوئی بھی بات نہ کریں یا فوج کو بدنام کرنے کے حوالے سے کوئی بھی میسیج یا کال یا کوئی ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ پروپیگنڈا نہ بنایا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پیغام تو شاید آلریڈی ہی ایگزسٹ کر رہا تھا کہ فوج کے خلاف کوئی کچھ نہ کرے, صرف لوگوں کے خلاف کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا. اب شاید آپ کی بات ٹھیک ہو کہ اس کو بھی روکنے کے لیے کوئی انسٹرکشنز آ گئی ہوں, لیکن میرے پاس ایسی کوئی بات. تو کیا لگتا ہے یہ ایک پراپر گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے کہ پہلے ابھی چونکہ ابھی ایک کلیئر کٹ چیز بتا دوں کہ یہ ابھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہوا ہے اس کے بعد یہ 14 سال کی قید بامشقت سزا سنائی گئی. ابھی اور چیزیں آنی ہیں
جس میں سیاسی مداخلت آ گیا، جس میں غیر قانونی طور پر جو ہے وہ متعلقہ افراد کے چھاپے ہیں، یا جن یعنی کہ 2 نمبر چھاپے جسے ہم کہہ لیں. اس کے علاوہ 9 مئی والا کیس جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. کیا یہ 9 مئی کا کیس بھی یا 9 مئی میں بھی باقاعدہ طور پر فیض حمید انوالو تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی فوجی افسر ریٹائر ہوتا ہے تو اسے ریٹائرمنٹ کے بعد اگلے 2 سال ان آفس ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ اور کوئی کسی ایکٹیویٹی میں پارٹ نہیں لے سکتا، پالیٹکس نہیں کر سکتا، کوئی اور نوکری نہیں کر سکتا، کسی اور جگہ پہ اپنے آپ کو انگیج نہیں کر سکتا. وہ 2 سال تک اسے جو ہے وہ ریلیکس ہونا ہی ہے. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید نے 9 مئی کروایا ہے یا فیض حمید میں نہیں کہہ رہا، یہ کیا سرائی ہے، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی ابھی آج بھی جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے ایک بڑا کہا کہ یہ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے ابھی یہ تمام اس کڑی کا آغاز ہے، یعنی کہ کڑی کہیں نہ کہیں ملتی ہے نا. یہ بڑی الارمنگ بات ہوگی، بہت الارمنگ، جو ہم شاید ان دیکھے کسی اور چیز کو پریس کرنے کے لیے ہم ادھر سے بہت زیادہ نقصان کرنے لگے ہیں. کدھر سے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ 9 مئی انٹینشلی کروایا گیا اور وہ جنرل فیض حمید نے کروایا یا اس کی اسسٹنس سے ہوا، تو دوسرا فریق تو آپ کو کہہ یہ رہا ہے کہ آپ نے خود کروایا ہے، تو فیض حمید تو آپ ہیں. یہ بات کسی اور سائٹ پہ چلی جائے گی. تو کیا لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کی طرف بات جائے گی کہ جس طرح ابھی آپ نے کلیئر کٹ اشارہ دے دیا، بات کلیئر کر دی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی آپ نے خود کروایا اور اس میں فیض حمید اگر انوالو ہوتے ہیں تو پھر ان کا جو مدعا ہے وہ بھی بالکل درست ہے. فیض حمید کو پولیٹکس میں مداخلت کرنا یہ تو آج ثابت ہو گیا نا. ایسی ہے، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ فیض حمید سیاست میں مداخلت کرتا تھا اور اسی مداخلت کی بنیاد پر آپ نے اسے سزا دے دی. اب وہ والی مداخلت اس نے کتنی بار کی، کس کے لیے کی، کب کی؟ کیا وہ مداخلت صرف عمران خان کو حکومت میں لانے کے لیے تھی؟ کیا وہ مداخلت عمران خان کو حکومت سے بھجوانے کے لیے بھی تھی؟ کیا وہ مداخلت نواز شریف کو اور ان کی جماعت کو NRO دینے کے لیے بھی تھی؟ کیا وہ مداخلت پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے کے لیے بھی تھی؟ تو آنے دیں سب کچھ عوام کے سامنے کہ وہ مداخلت کب تھی، کس کے لیے تھی، کیوں تھی اور کیسے تھی. ہم نے دیکھا البتہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا والا، اس میں بھی اشارہ انہی کی طرف آیا تھا، فیض حمید کے، یعنی کہ جو فیض آباد دھرنا ہوا تحریک لبیک والا، کہ وہ بھی صاحب مصروف نہیں، اس کا اشارہ کیا ہوا تھا. خیر بات دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن یہ سوال بڑا ویلڈ ہے. لوگ یہ اکثر کہتے ہیں کو لانچ کیا گیا تھا اور خصوصاً مسلم لیگ نون کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہے. ذرا پولیٹیکل سینیریو کا سوال ہے، لیکن چونکہ آپ نے خود یہ اس طرف اشارہ کیا کہ شاید ان کے کہنے پہ یا اشارے ادھر جا رہے ہیں، تو کیا یہ واقعی تحریک کو لانچ کیا گیا اور ان کے لانچنگ میں، یعنی کہ لانچنگ جو سرمنی ہوتی ہے اس میں فیض حمید خود انوالو تھے؟ دیکھیں یہاں ہر ابے کا ایک ابا ہوتا ہے. ساری سی بات اگر مجھے نہیں پتا کہ طریقے کو لانچ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، کہا یہ جاتا ہے کہ تحریک کو لانچ کیا گیا اور وہ باجوہ اور فیض نے کیا. دوسری سائڈ پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس الیکشن میں لانچ کیا گیا اور وہ احمد شجاع پاشا اور ان لوگوں نے کیا اور فیض حمید وغیرہ جو ہیں یہ ان کو سپورٹ دیتے رہے. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو جنرل جیلانی نے لانچ کیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو واز دی فارن منسٹر آف ایوب خان، جو ڈکٹیٹر تھا. تو کس نے لانچ نہیں کیا ہے؟ یہاں ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی پیراشوٹ سے لانچ ہوا ہی. DG ISPR کی جو پریس کانفرنس تھی
اس میں وہ ایک ذہنی معذور کا لفظ استعمال کیا جا رہا تھا کہ جو عمران خان ہے وہ ذہنی معذور ہے. یعنی کہ ذہنی معذوری کیا ہے؟ کیا وہ ان لوگوں کے اوپر اعتماد کر چکے تھے اور انہی کے ڈائریکشن کے اوپر عمل کر رہے تھے جن کے کہنے پہ وہ آئے؟ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوجی لیڈرشپ کو اس طرح کے القابات دیتے ہیں، اور ہماری فوجی لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس طرح کے القابات دیتی ہیں. البتہ مجھے آپ کے سوال سے ایک واقعہ یاد آ گیا. جی ضرور. آپ نے نام لیا ہز لارڈشپ جناب چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس ثاقب نثار صاحب کا. بالکل. ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے شاکر علی. لاہور میں جو سپریم کورٹ کی رجسٹری ہے اس کے کورٹ روم نمبر 1 میں ایک دن عدالت ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. ثاقب نثار اس بینچ کو ہیڈ کر رہا تھا بطور چیف جسٹس. ٹھیک ہے. اجاز الاحسن صاحب اس کے ساتھ تھے اور ایک اور جج صاحب تھے. یہ جو ناچیز ہے یہ بھی وہیں پہ ہی تھا. یہ خاکسار بھی وہیں پہ ہی تھا. ٹھیک ہے. جو ہی یہ عدالت میں بیٹھے تو وہ شاکر علی عدالت سے کھڑا ہوا اور روسٹرم پہ آ گیا. اچھا. اس نے ایک پٹیشن فائل کی ہوئی تھی اور مین وائل اس نے ثاقب نثار صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل میں ایک ریفرنس بھی فائل کیا ہوا تھا. وہ روسٹرم پہ آیا تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ مجھے میرے ساتھی جج نے بتایا ہے کہ اس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ ذہنی مریض ہے. اچھا، یعنی کہ اسی شخص نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی ثاقب نثار کے خلاف، اور وہ ثاقب نثار وہاں کوٹ کر رہا ہے اس بندے کو اشارہ کر کے کہ جی میرے ساتھی جج نے بتایا کہ یہ ذہنی مریض ہے. میرے ساتھی جج نے بتایا، یعنی کہ میں نہیں بتا رہا، نہیں، راستے میں میرے ساتھی جج نے بتایا کہ یہ آدمی ذہنی مریض ہے. اچھا. وہ شاکر علی کھڑا ہوا، اس نے کہا چیف صاحب آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اچھا ایک میڈیکل بورڈ بنا دیں، چیک کر لیں آپ کا ٹھیک نہیں ہے کہ میرا ٹھیک نہیں. یہ اوپن کورٹ میں روسٹرم پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا میڈیکل بورڈ بنا دیں، آپ کا ٹھیک نہیں ہے یا میرا ٹھیک نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا کیا؟ ہم لوگ کھڑے ہوئے، ہم نے اس کو روسٹرم سے کھینچا، اچھا، اور عدالت سے باہر نکالا کہ آپ تو انہیں عدالت کر رہے ہو. تو ہی نے عدالت ایک میس کریٹ ہو رہا ہے نا. لوگوں کے کیسز ہیں وہ تو اپنے شغل مذاق میں لگے ہوئے تھے، چیف صاحب بھی اور وہ بھی. تو جو میرے اور آپ جیسے لوگوں کیس کا فیصلہ کیا ہوا وہ تو پتہ نہیں کیا ہوا، اس کو چھوڑ دیں. ہماری ریلیونسی صرف اتنی تھی ذہنی مریض کے طور آپ مہربانی کریں، جو بھی ہے کچھ بھی ہے، آپ تمام صاحبان اقتدار اور صاحبان اختیار ہیں، ہمیں بتا دیں ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم نے کس کو کیا سمجھنا ہے. اچھا ایڈی ڈاکٹر صاحب، یقینی بات ہے کہ جب کوئی بھی اس طرح کے کیسز کا فیصلہ آتا ہے نا تو ایک نئی جنگ چھڑتی ہے جو کہ پاکستان پینل کوڈ کو جو ہے وہ دستک دیتی ہے کہ لو جی قانون کیا کہتا ہے. اب یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے اوپر یہ 4 الزامات کے لگے ہیں، اس کے اوپر ایک فیصلہ آتا ہے جس کے اوپر فیض حمید کو 14 سالہ قید بامشقت سزا سنائی جاتی ہے. اچھا، قومی سلامتی اور ملزم کے منصفانہ ٹرائل اور دفاع حق کے حوالے سے پروسیجر کیا ہوتا ہے اور کن پیرامیٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے؟ 2 کوٹیشنز ہیں جی. کہتے ہیں کہ جسٹس بی ڈن ایون ہیون فالس. انصاف ہونا چاہیے خواہ آسمان ہی کیوں نہ گر جائے. جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سیمس ٹو بی ڈن. انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. بڑی بات کرتی ہے کوٹیشنز میں. آپ نے دیکھنا یہ ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور اس کی سینکٹیٹی اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، دفاع وطن اور ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے. بٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو سپریم لا آف دی لینڈ ہے، اس کا آرٹیکل 10A آپ نے بڑے چاؤں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ امینڈ کر کے ایڈ کیا ہے. ہاں، جدید تقاضوں کو دیکھتے ہوئے بالکل اس آفیشل آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی موجودگی میں، ٹھیک ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا اور آرٹیکل 10A اس میں دیا، اور آپ نے کہا کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل
وہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے، وہ ایسا حق ہے جس سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ کا سارا پروسیجر، آپ کا سارا سیکریٹ ایکٹ، آپ کا سارا پروسیس اس 10A کے اوپر کھڑا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا کہ یعنی کہ دفاع حق دیا گیا ہے، آپ نے رائٹ آف فیئر ٹرائل دیا ہے یا نہیں دیا ہے، آپ نے جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ تو نہیں کیا ہے۔ اچھا، یہ ہم نے دیکھا کہ بڑے کیسز ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے سویلین کے کیسز ہوتے ہیں، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، فیصلہ آتا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ ان کے وکلا حضرات سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ قانونی نقطۂ نظر سے کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا واقعی تمام جو آرٹیکل 10A غالباً بولا ہے کہ ریکوائرمنٹ کے دفاع حق دیا، فری فیئر ٹرائل کا موقع دیا، اپنا جو ان کے اوپر الزام لگا ہے، الزام کو سمجھنے اور پھر اس کو دفاع کرنے کا حق دیا یا نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، جب اس طرح کے ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں یا پھر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے، تو وہ بھی چیزیں صرف ان کی حد تک کی محدود ہوتی ہیں یا اس کو کراس چیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہو یا فیلڈ جرنل کورٹ مارشل کا فیصلہ ہو، یعنی کہ سویلینز کی کورٹ سے ہٹ کے ہو، تو اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پبلکلی اویلیبل نہیں ہوتے۔ وہ ایز اے میٹر آف رائٹ میں یا آپ جا کے اس کی کاپی نکلوا کے نہیں پڑھ سکتے ہوتے۔ ہمیں وہ اسی پریس ریلیز سے ہی پتہ چلتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، جو ISPR جو ہے وہ شائع کرتا ہے۔ بالکل۔ اب چونکہ یہ کیس الٹیمیٹلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا الٹیمیٹلی آئے گا، یعنی کہ آپ کے مطابق فیض حمید، جن کو آج 14 سالہ قید بمشقت سزا سنائی گئی، وہ اگلا جو فیصلہ کریں گے وہ ہائی کورٹ میں آنے کا کریں گے؟ وہ بالکل اپنا جو ایک پہلا رائٹ آف اپیل ہے فوج کے اندر کا، اس کو اویل کرنے کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس ججمنٹ کو لائیں گے۔ اس کی جگہ میں یا کوئی بھی اور ایسا آدمی ہوتا جو عقل بوجھ رکھتا ہے تو آبویسلی وہ ریمڈی کو اویل کرتا، جو اس نے قانون کو ریمڈی دی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، چونکہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا، بے شک یہ پبلکلی ججمنٹ مجھے یا آپ کو تو دستیاب نہ ہو، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ان ججز کو تو دستیاب ہوگی۔ وہ تو اس فائل کو ایگزامن کریں گے، وہ تو ڈٹرمن کریں گے کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل آبزرو ہوا ہے یا نہیں، فنڈامنٹل رائٹس اس کے آبزرو ہوئے ہیں یا نہیں، یہ کورم نان جوڈس تو نہیں تھا، کوئی انلیگیلٹی، کوئی مٹیریل irregularity تو کمٹ نہیں ہوئی۔ تو آبویسلی اس پہ ایک جوڈیشل ریویو وہ آئے گا اور ڈٹرمن ہو جائے گا۔ یعنی کہ اب سارا جو اس کیس کا دار و مدار ہے وہ آرٹیکل 10A کے اوپر ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر فار ایگزامپل سر سی بات ہے، ہر شخص کو اپنی سزا کو چیلنج کرنے کا حق رکھتا ہے، ہر شخص رکھتا ہے، چاہے وہ سویلین ہو، چاہے وہ کسی بھی فوجی ادارے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو ہمیں لگتا ہے، یعنی کہ لوگوں کی، عام شہریوں کی اگر میں بات کروں، ان کو لگتا ہے کہ شاید اب ممکن نہیں، اب جو سزا سنا دی گئی ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہی ہوگا۔ دیکھیں، لوگوں کو تو لگنے میں کچھ بھی لگتا ہے، ٹھیک، لیکن بات لگنے یا نہ لگنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے ہونے کی۔ بالکل۔ ہوا یہ کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے اسے حراست میں لے لیا، آج تک آپ کی حراست میں ہے، 15 ماہ سے آپ نے حراست میں لے لیا، اور 27 تقریباً غالباً جو گواہ ہیں وہ پیش ہوئے۔ جتنے بھی گواہ ہوئے ہیں وہ ایک روٹین کا حصہ ہیں، وہ ہونے چاہیے۔ اب یہ کیس نے الٹیمیٹلی عدالتوں کے سامنے جانا ہے، اچھا، اور عدالتوں نے اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنی ہے کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل اور جو الائیڈ رائٹس تھے سارے ملزم کے، وہ آبزرو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا ایڈی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، یقینی بات ہے اس طرح کے کیسز کے جب فیصلے آتے ہیں تو ایک نئی جنگ چھڑتی ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اوورآل یہ ایک خوش آئند فیصلہ ہے۔ فوج نے ایک آدمی کو دیر آئد درست آئد، ہاں بالکل، ایگزامپل سیٹ کیا، ایسی ہے، جس طرح بھی کیا، جس کے بھی خلاف کیا، اس سے ایک پیغام تو یہ واضح ہو گیا کہ ملک میں مقدس گائے کوئی نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، نمبر مقدس گائے نہیں ہے۔ نمبر 2، اس فیصلے نے یہ بھی کرج دی کہ میں اور آپ DGI کو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں۔ DGISI سابقہ
اسے ڈی جی آئی کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ہم بیٹھ کر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اٹس مین کہ یہ بات ایک خوش آئند ہے کہ اس سزا سے ایک تو مقدس گائے کا تخلص جو ہے وہ زائل ہوا, نمبر 2 سوسائٹی کے اندر وہ جو ایک شجر ممنوع ٹاپک بنا ہوا تھا وہ شجر ممنوع نہ رہا, اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی. اور جب کسی موضوع پہ معاشرے میں ڈیبیٹ شروع ہو جائے تو یہ بہتری کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. اچھا اے ڈی صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر تفتیش کا آغاز ہوتا ہے. سویلین عدالتیں خصوصاً سپریم کورٹ اگر تفتیش کا آغاز کرنے کا حکم دیتی ہے تو ان کی حدود کیا ہوتی ہیں, ان کے درمیان کس لیول تک جا کے جو ہے سپریم کورٹ آرڈر دے سکتی ہے فوجی عدالتوں کو, ایک چیز. اور دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ فوجی افسران کے خلاف سپریم کورٹ جو ہدایت کرتی ہے تحقیقات کا, اس کی حد کیا ہوتی ہے, کس لیول تک وہ تحقیقات کر سکتے ہیں؟ ایک تو سپریم کورٹ چونکہ 27ویں امینڈمنٹ سے پہلے تک اپیکس کورٹ آف دا کنٹری تھی, سب سے بڑی عدالت وہی تھی. پاکستان میں موجود تمام عدالتیں, وہ سویلین کورٹس ہوں, وہ ملٹری کورٹس ہوں, وہ فیلڈ جرنل کورٹ مارشل کی کورٹ ہو, وٹ ایور دا کائنڈ آف دیٹ فورم از, جس کے ساتھ لفظ کورٹ لگا ہے, سپریم کورٹ اس کی انچارج ہے. بالکل, سپریم کورٹ اس کی سپروائزری اتھارٹی یعنی کہ بیفور امینڈمنٹ آف 27 کنسٹیٹیوشن. اب وہ والا سٹیٹس شاید جو ہے وہ ادھر آ جائے گا آئینی عدالت کی طرف, لیکن وہ ڈیبیٹ چونکہ ابھی چل رہی ہے, لیٹس سی کہ یہ جو اونٹ ہاتھی ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ ہم دیکھیں گے بعد میں. لیکن سپریم کورٹ اپیکس کورٹ ہے, وہ سپروائزری اتھارٹی ہے پوری عدلیہ کے اوپر. وہ جس قسم کی بھی عدلیہ ہے جس کے ساتھ نام کورٹ لگے گا وہ سپریم کورٹ کے سبارڈینیٹ ہوگا. تو نمبر 1 تو سپریم کورٹ کا سٹیٹس یہ رہا. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ وہ ہدایات کس حد تک دے سکتی ہے, یعنی کہ ہاں بالکل, یعنی سپریم کہ کورٹ سویلین عدالتیں جو ہیں وہ فوجی عدالتوں کو کتنا, جو فوجی عدالتیں ہیں ان کو بھی آپ عدالتیں رہنے دیں, آپ ان کو جو ہے وہ قیامت کا میزان نہ بنا لیں, وہ بھی عدالت ہی ہے. اچھا, اور عدالت ہے تو وہ سپریم کورٹ کے متحد ہے. یعنی کہ وہ فوجی سپریم تو سپریم ہے نا جی. بالکل. پھر یہ ہے سپریم کورٹ نے یہ چیک کرنے والی بات ہے, فوجی عدالت کو ہدایات نہیں دی تھی, سپریم کورٹ نے ہدایات دی تھی آرمی کو, انسٹیٹیوشن کو, کہ آپ کا یہ بندہ سٹیپ آؤٹ کر رہا ہے اپنی جوریسڈکشن سے, تو اس کو انکوائر کریں اور قانون کے مطابق پروسیجر اپنائیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے جو انسٹیٹیوٹ کے لاز ہیں ان کے مطابق آپ قانونی کارروائی کریں. البتہ یہ بات دیکھنی اب باقی ہے کہ یہ کارروائی ایز پر دی پریس ریلیز سپریم کورٹ کی ہدایات پہ ہوئی یا قاضی فیض عیسیٰ کی ہدایات پہ ہوئی, یہ بات دیکھنی باقی ہے. کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں یہ سمیل آ رہی ہے کہ یہ احتساب کا جتنا عمل جاری ہے یہ رول آف لا کے لیے نہیں, یہ صرف ان لوگوں کے خلاف ہے جن سے نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی ڈیمیج ہوئے تھے. کیا یہ بدلہ شاید ہو رہا ہے؟ نہیں, اب آپ یہ سلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے. آپ یہ کلیم کر رہے ہیں یہ سلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے. میرے خیال میں تو سلیکٹیو جسٹس آپ کلیم کر رہے ہیں. آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی ہے, وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے خود احتسابی کا عمل تیز کر دیا. بڑی اچھی بات ہے, خود احتسابی کی انہوں نے. آپ کہہ رہے ہیں ان کے خود احتسابی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے لگتا ہے سلیکٹیو جسٹس ہے. کیا یہ 4 الزامات جو ہیں فیض حمید کے خلاف, اختیارات کا ناجائز استعمال, بالکل, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, بالکل, مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا اور پولیٹیکل انٹرونشن, یہ صرف فیض حمید نے کی ہے. ابھی تک خود احتسابی کے دور پہ تو یہی ہے. پھر سلیکٹیو جسٹس ہوگا اگر پاکستان میں سلیکٹیو جسٹس, لیکن بہرحال جو بھی ہے نہیں, کچھ نہ کچھ ہے, بہتر ہے. نہیں, جو بھی نہیں, اس بات پہ رہتے ہیں. آپ نے بولا سلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے, آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی اور اس میں کہہ دیا کہ سلیکٹیو جسٹس نہیں ہے, نہیں انہوں نے خود احتسابی, یہ خود احتسابی کا انہوں نے لفظ بولا ہے. تو میں وہی, چونکہ آپ کی بات کو کراس کرنے کے لیے میرے پاس آئی ایس پی آر یعنی کہ جو آفیشیل ان کی طرف سے, میں ان کی بات کو آنر کرتا ہوں,
ISPR کی پریس ریلیز کو سپورٹ کرتا ہوں. نہیں ان سپورٹ تو نہیں نا، فردرنس آف دیٹ میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کا کینوس بڑھائیں, آپ باقی لوگوں کو بھی اس میں انوالو کریں. نہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ آن تو کرتے ہیں, لیکن آن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اختلاف بھی کر رہے ہیں. آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سلیکٹیو جسٹس ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اختلاف کرنا. ہاں کریں, لیکن اس کو الیبوریٹ کریں نا, واضح کریں. کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید جو کہ سابقہ DGISI تھے, فیض حمید جن کو آج سزا سنائی گئی ہے, ان کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ صرف سلیکٹیو جسٹس کے طور پہ سنائی گئی ہے, اس کو الیبوریٹ کریں. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے اس کو غلط سزا نہیں سنائی گئی. ہاں, فیض حمید کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ بالکل ٹھیک سزا ہے, اور زیادہ سزا دینی چاہیے اسے. اس نے یہ جرم کیے ہیں جن کا ESPR نے اپنے پریس ریلیز میں الزام لگایا ہے. بالکل, اس پہ تو میں سٹینڈ کر رہا ہوں. سٹینڈ کر رہے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس کے ساتھ ملوث دیگر لوگوں کو بھی سزا نہیں دیں گے, آپ اس کے ہم رکاب لوگوں کو سزا نہیں دیں گے. کون ہم رکاب ہیں؟ بہت سارے لوگ, یہ تو اب آپ کو پتا ہے کہ میں آپ نے کس کس کو پوسٹنگ دی ہوئی تھی. میرے نزدیک تو باجوہ صاحب بھی ہیں. اچھا, میرے نزدیک تو وہ بھی ہیں. ہاں, ہم رکاب تو وہی تھے. ہاں, عام طور پہ جو پیر ہے وہ تو یہی ہوتا ہے نا جی. ہاں, یعنی کہ صدر اور سیکٹری وہ والا حساب ہے نا, وہ والا حساب یونین ہے. کا ہوتا ہے نا, جیسے پریزیڈنٹ پیر ہے نا جی, پیر نے مل کے چلنا ہے. نہیں تو آپ کے مطابق کیا فیض حمید کے علاوہ جنرل باجوہ کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ یہ تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی شاید جو ہے وہ کہا ہے کہ ہونا چاہیے. ہدایت جاری کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ریکویسٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے جتنے لوگ بھی یہ پروجیکٹ عمران کو لانے والے ہیں ان تمام کے خلاف سزائیں ہونی چاہیے. نواز شریف کون ہے؟ نواز شریف, میں آپ یا عمران خان یا کوئی بھی لوگ اس کو جو بھی کہیں, ایٹ لیسٹ وہ اس ملک کا 2 بار کا سابق پرائم منسٹر ہے. ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, اس ملک کا لیکن ایک سٹیک ہولڈر ہے. اس ملک کی موجودہ سرونگ سٹنگ گورنمنٹ اس کو ایز اے ہیڈ اون کرتی ہے. نہیں, میاں محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ ہیں جی, لیکن آپ نے یہ بات کی کہ جنرل فیض حمید جو کہ DGISI تھے, جنہیں آپ DGI کہہ سکتے ہیں, ریٹائرڈ تھے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے اوپر بے شمار الزامات لگے. ان کا جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں یا ان کی خواہش ہے کہ جنرل باجوہ کا بھی ٹرائل ہو. میں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی چند دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی اچھا, کہ جو فیض حمید کے ساتھی ہیں جنہوں نے پروجیکٹ عمران کو ہیلپ کیا ہے اور اس وقت کی حکومت کو نکالا ہے, ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے یہ کہا ہے. اور جب ہم ان تمام لوگوں کی لسٹ بناتے ہیں تو جنرل فیض حمید سے اگلا نمبر جو آتا ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب کا نمبر آتا ہے. باقی نمبر سارے اس سے آگے آئیں گے. تو کیا لگتا ہے کہ باجوہ جنرل باجوہ کے خلاف بھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوگا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. خود احتسابی کا عمل تو جاری ہے, ہونا چاہیے, ہوگا نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں لگتا؟ کیا وہ ماورائے عدالت ہے؟ نہیں, 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. کون کون سے ایک تو وجوہات؟ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ادارہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, اب جو ہے وہ گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اب آگے چلتے ہیں. ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی, کر دی, لیٹس گو. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے. ٹھیک. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان کا قد کاٹ یا ان کی لوگوں پہ اور سسٹم پہ مہربانیاں اور احسانات ایسے ہوں کہ جن کو اب جو ہے وہ اوبلائج کرنا ضروری ہو. کیا لگتا ہے اب آپ کی نظر میں, قانونی نقطۂ نظر سے ہم نے دیکھا کہ بے شمار کیسز آ گئے, اب سانحہ 9 مئی ایسے شرپسند عناصر کے خلاف بھی فیصلہ ہونا ہے جنہوں نے ہمارے تمام فوجی تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا, اور میں یہ کہتا ہوں شہداء کی بے حرمتی کی, اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہوئی جو 9 مئی کا سانحہ تاریخ میں سیاہ دن میں لکھا جائے گا, سیاہ تاریخ میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, کیا 9 مئی کے جو کیسز ہیں اب جلد ان کے بھی فیصلے آئیں گے, اور جو بانی PTI ہیں عمران خان, کیا ان کے خلاف بھی کوئی بہت بڑا فیصلہ آئے گا؟ میری نظر میں 9 مئی ایک ایسی سیاہی ہے جس کو جتنا چھیڑیں گے اتنے منہ کالے ہوتے جائیں گے. بہتر عمل یہ ہے کہ اس واقعے کو ایک افسوسناک واقعہ قرار دے کر پبلکلی معافی دے دینی چاہیے.
تمام لوگوں کو، میں صرف 9 مئی کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ 9 میری مئی ذاتی خواہش ہے. ہاں آپ اگر نے مجھ 9 سے مئی پوچھا کے میری کیسز میں سب کو معافی دے دی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا نا واپس، کہ کوئی بھی جا کر وہ دوبارہ اگر عبرت کا نشانہ نہیں بنائیں گے تو کوئی بھی جا کے فوجی تنصیبات پر کوئی بھی حرکت کر دے، کوئی نقصان پہنچا دے تو پھر نہیں، انہوں نے وہ کہنا بعد ایک تو میں بھی یہ ہے معافی کہ مل جائے آج گی. تک جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ عوام نے اٹھ کر یا جو سویلین لوگ ہیں جو دہشت گردی کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہوں. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ 9 مئی ڈسپیوٹڈ بہت ہو گیا ہے، ملک کا ایک پورشن یہ سمجھتا ہے کہ یہ 9 مئی اس نے کروایا، اور اس سائڈ پہ بیٹھے جو لوگ ہیں جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے کہ وہ بھی ایک میجر پورشن آف دا کنٹری ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کروایا بلکہ آپ نے ہم پہ یہ تھوپ دیا ہے. یہ میں نے اس لیے اس کو ایک سیاہی کا نام دیا ہے کہ یہ اتنا بڑا پنڈورا ہے اور کہ اس میں آپ خرابی کی طرف جائیں گے، نفرتیں مزید بڑھیں گی. اس سے ہمیں 9 مئی سے آگے نکل جانا چاہیے. کیا لگتا ہے اب جس طرح آپ نے بتایا سپریم کورٹ کے بعد آئینی کورٹ کی تشکیل ہو رہی ہے اور چیزیں بحث مباحثہ چل رہا ہے، جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ کتنی اثر انداز ہو سکتی ہے نیکسٹ فردر اس طرح کے کیسز میں؟ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب بھی ملک میں جمہوریت بحال ہوئی تو جو ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہوئی، جبر کے دور میں ہونے والی امینڈمنٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں، وہ ریورس ہو گئیں، اور ملٹیپل ٹائم یہ کوشش کی گئی کہ کانسٹیٹیوشن کو اوریجنل حالت میں بحال کیا جائے. جیسے ضیاء الحق کے دور میں جتنی امینڈمنٹس ہوئیں بعد میں وہ ریورس کرنی پڑ گئیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ سیٹ اپ چینج ہوگا تو یہ 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم بھی ریورس ہو جائے گی. کیا لگتا ہے واقعی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم جس کے لیے اتنا انہوں نے چیزیں کی، اتنے معاملات کیے، تو کیا لگتا ہے کہ یہ ریورس ہوگی؟ جو یہ ترمیم ہے اس کے بینیفیشری کتنے لوگ ہیں آپ بتائیں؟ 2 4 5 10 20 100 کر لیں، 200 کر لیں، اتنے لوگ ہو سکتے ہیں. تا قیامت ان لوگوں نے زندہ نہیں رہنا. ہاں تو ریورس ہوگی. اس دنیا میں ایک ہی چیز پرماننٹ ہے اور وہ ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ آتی ہے جتنی دیر کے ساتھ بھی آئے. تو کیا اب لگتا ہے کہ 26ویں آئینی اور 27ویں آئینی ترمیم میں مجھے لگتا ہے ریورس ہو جائے گی؟ ایک دن یہ ریورس ہو جائے گی. ایک دن یہ ریورس ہو جائیں گی اسی حکومت کے دور میں؟ نہیں سیٹ اپ تبدیل ہوگا تو ہوگی. سیٹ اپ تبدیل ہوگا. ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ بیچارے جو ہیں وہ یہ پینسل یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں رکھ سکتے. اچھا تو کون رکھتا ہے؟ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، سینئر قانون دان اے ڈی ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ نہ صرف ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو ہے قانون پڑھاتے بھی ہیں، اور ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ کس طرح 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ کتنی اثر انداز ہو سکتی ہیں، کیا یہ ریورس ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. فیض حمید کے اوپر جتنے الزامات لگے ہیں قانونی نقطہ نظر سے ان کی کیا ویلیو ہے، کیا وہ اپنے فیصلے کو چیلنج کریں گے نہیں کریں گے، کتنا وقت ہے، کیا ان کو جو سزا سنائی گئی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی نہیں ہوگی، تمام تر گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.